आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। धांधली, तोड़फोड़, फायरिंग, कत्लो गारतगिरी, एक और बल्दियाती इंतखाबात हो गए। क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस सूरत हाल से मुतमईन हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही के मुताबिक आज सिंध और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला 1977 के इंतखाबात से भी बदतरीन था। चूंकि जो नाइंसाफी, धांधली की सरकारी सरपरस्ती, सरकारी वसाइल का बेदरग इस्तेमाल आज नजर आया, वो अपनी मिसाल आप था। और वो इन सब बातों का क्रेडिट पाकिस्तान की और पंजाब की हुक्मरान जमात नून लीग को देते हैं। वैसे नून लीग को धांधली का क्रेडिट देने के मामले में काफ लीग अकेली नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले भी और आज भी हर किस्म की धांधली का क्रेडिट नून लीग को देती आई है। और सबसे अजीब बात यह है कि नून लीग पर पंजाब में धांधली का इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लगा रही है, जबकि सिंध में यही इल्जाम खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मुस्लिम लीग फंक्शनल की तरफ से लगाया जा रहा है। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग धांधली के मामले में हम कदम हैं। लेकिन इन बल्दियाती इलेक्शन का एक दर्दनाक और तकलीफ दे पहलू वो पुरतशद्दुद वाकयात हैं जिनके नतीजे में अब तक खैरपुर सिंध में 12 और फैसलाबाद में एक शख्स हलाक हो चुका है, जबकि बेशुमार जख्मी भी हैं। सवाल यह है कि सूरत हाल की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इलेक्शन कमीशन पर, इंतजामिया पर, या खुद सियासी जमातों पे? क्या वजह है कि हम इस तरह के जो वाकयात हैं उनको रोकने में नाकाम हैं? क्यों हमारी सियासी कल्चर में बर्दाश्त नहीं है? क्यों हम बातों से गालियों से हाथों, हाथों से लातों और फिर लातों से तोड़फोड़ और फायरिंग जैसे इंतहाई इकदामात की जानिब चल पड़ते हैं? आज प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे और साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन बल्दियाती इंतखाबात के इख्तिलाफात के असरात सियासी जमातों की मुस्तकबिल की सियासत पर पढ़ सकते हैं? क्या आने वाले दिनों में ये सियासी जमातें नई ग्रुप बंदी और तकसीम का शिकार हो सकती हैं, या ये वक्ती उबाल दूध के झाग की तरह बैठ जाएगा? और सबसे अहम बात ये कि बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पाकिस्तानी सियासत के मंजरनामे की सही और वाज़ेह तस्वीर पेश कर रहे हैं। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं हनीफ अब्बासी साहब, हमें सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फौजिया कुसूरी साहिबा हमारे साथ होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं, पहले देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा हनीफ अब्बासी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, मैं पहले चाहूँगी कि हम बात करें जो आज पुरतशद्दुद वाकयात हुए हैं। सिंध के हवाले से भी बात करेंगे और कोशिश करें कि निसार खुड़ो साहब से ज़रा इस पर हम बात करें, लेकिन वहाँ पे भी अहलियत की बात है कि वहाँ पे सिंध हुकूमत, पुलिस, इंतज़ामिया क्या कंट्रोल नहीं कर पाई। यहाँ पर पंजाब पुलिस जो है वो क्या कर रही थी, ज़रा उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सी जगहें मैदान जंग बनी हुई थी। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो ज़रा बताएंगे कि पंजाब पुलिस के हवाले से रोक रही? मैं तो आज बड़ा खुश था कि आप आते ही मुझे मुबारकबाद देंगी और कहेंगी कि नून जीत गई है। सारे रिजल्ट्स आ गए, मैं आपको दे दूं मुबारकबाद। देखिए, जब मैं इलेक्शन लड़ता हूँ ना, तो मुझे पता है जब मैंने हारना होता है, पहले रिजल्ट आता है तो मेरा पोलिंग स्टेशन से पता चलता है जी मेरे वोट कम है, तो मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि आगे भी इतनी रेशो होगी। जब जीतना होता है तो उस वक्त भी पता चल जाता है। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ, आज कहाँ, आज तो पाकिस्तान की तारीख का, पंजाब के अंदर पाकिस्तान की तारीख का पुरअमन और फेयर इलेक्शन जो कि डिमांड अपोजिशन ने की थी, यानी हर तरीके से फेयर इलेक्शन। और अगर इसे केपीके से आप कंपैरिजन करें, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे जाने ज़ाया हुई हैं तो होनी चाहिए थी और हमें खुशी होनी चाहिए थी, वो भी हमारे भाई हैं। या खैरपुर के अंदर आज जिस तरीके से 11 लोग फौत हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों पे अफसोस किया जा सकता है। 12 हो गए हैं। और आज 10 करोड़ के सूबे के अंदर अल्लाह ताला के फजल करम से कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि जिस वाकये के ऊपर हम ये कह सकें कि फलां जगह की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो नाहल थी या सूबे की वहाँ पे गिरफ्त नहीं थी। आज आपको मुबारकबाद, आज बड़ा दिल करें। सर, मैं दूंगी मुबारकबाद। ये जो आप बात कर रही हैं तो पहले से सोचा हुआ था सबने। नून लीग कह रही थी कि हम जीतेंगे, लेकिन रिजल्ट तो आने दें, पहले मुबारकबाद दे दूं। इसलिए कि जो किया जब स्टूडेंट, आप भी मेरे ख्याल है आपने भी मैट्रिक, FA, FSC, BSc किया होगा। मैंने BA तक किया, मैंने मैट्रिक, FA और BA किया।
مجھے پتا ہوتا تھا کہ یقین مانے کہ انگلش میں کتنے نمبر آئیں گے, اسلامک اسٹڈی میں کتنے نمبر آئیں گے, اکنامکس میں کتنے نمبر آئیں گے. شروع سے ہی سینسس مجھے پتا نہیں, جو کیا ہوتا ہے, جیسے کسان ہے وہ کھیتی بوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس کھیتی سے کتنا جو ہے وہ غلہ لوں گا. یہ دیکھیں سائنس ہے پوری. سر یہ بورڈ میں واقفیت تو نہیں تھی ویسے. میری بات تو سن لینا, یہ پوری ایک الیکشن لڑنا ایک سائنس ہے. دیکھ رہے سارا دن ٹاک شو میں بیٹھ کے میں کہتا رہوں میں جیت جاؤں گا, میں جیت جاؤں گا, میری پارٹی جیت جائے گی, یا میں ایک بہت بڑا جلسہ کر کے 10,000 لوگوں کا کھانا کر کے, یا بہت بڑا جلسہ کر کے, یا کچھ اور تھوڑا سا میوزک بیچ میں ڈال کے, تو میں کہوں گا کہ جناب بہت ہم کلین سویپ. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے, آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. آج لاہور کے لوگوں نے یقین مانے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی محنت تھی, آج اس کا پھل ان کو ملا ہے. آج فیصلہ آباد کے اندر ہم دونوں بھائیوں میں سب میں اختلافات ہوتے ہیں, دونوں بھائی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. کہیں دوسری پارٹی کوئی دور دور تک نظر ہی نہیں آئی. ابھی تک تو مجھے ایک سیٹ بھی کسی اور پارٹی کی نظر نہیں آ رہی. یعنی دونوں ہی جیت رہے ہیں, ہار رہے ہیں, دونوں ہی جیت رہے ہیں, ہار رہے ہیں. اور اسی طریقے سے لاہور کے اندر تو کلین سویپ جسے کہتے ہیں, یعنی لاہور کا جو شک اور شبہ تھا کسی کو, وہ اب دل و دماغ سے نکال دیں کہ 2018 میں بھی کوئی سیٹ کوئی حاصل کر سکے. ایک چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا لاہور سے جیت گیا ہے. ابھی خبریں آ رہی ہیں, ابھی ریزلٹس آئے ہیں. میں کہتا ہوں جتنی آئیں گی, میری بات سن لیں پارس, جتنی پی ٹی آئی کی سیٹیں آئیں گی ہم مبارکباد پیش کریں. ٹھیک ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں, یا وہ مبارکباد دیتے ہیں. وہ رزلٹ میں پہلے بتا دیتا ہوں, انہوں نے ماننا کوئی نہیں. پولیس اسٹیٹ کی بات کی, آج پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی کہ وہ دھاندلی کر رہی تھی. اچھا ایک اور واقعہ پارس میں آپ کو بتاؤں, ایک اور بات بتاؤں جی. آج بیلٹ باکس کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے برسائے گئے. جی بالکل. آج کسی نے نہیں کہا وہ گلو بٹ کون ہے, وہ گرفتار بھی ہو گئے. نہ چھوڑے اس بات کو. آج کسی نے نہیں چلایا کہ فلاں پارٹی کا گلو بٹ ہے جس نے بیلٹ باکس لگا کے. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں آپ کے گلو بٹ اور پنجاب حکومت جو ہے بے نقاب ہو گئی ایک دفعہ پھر. نہیں وہ کہتے رہے. اب اگر یہی رونا روتے رہنا ہے تو یہ ملک اور قوم کسی سمت نہیں جا سکتی. میں ایک آپ سے میاں محمود رشید صاحب تو سارا دن نظر ہی نہیں آئے. اور دوسری بات یہ ہے, میری بات سنیں, آج میں ایک بات آپ سے گزارش کروں گا, اور میں آف دی ریکارڈ بھی کہہ رہا تھا, اب میں بتاؤں, اب اس کھیل تماشے کو ختم کر کے ایک کام کیا کریں. جو آپ کے سامنے آپ کے ایم این اے ایم پی آ کے بیٹھے, یا ڈسٹرکٹ ناظم بیٹھے, یا ٹاؤن ناظم, اس سے پوچھیں اپنے حلقے میں کیا کیا, اور کیمرہ لے کے نکلیں خیبر پختونخوا میں, کیمرہ لے کے نکلیں راول پنڈی میں, لاہور میں, گجرات میں, لودھرا میں, سن لیں نا میری بات, ملتان میں, اور جائیں جا کے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کریں. ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے. آپ کے لوگ ایک دوسرے کو نہیں سن رہے, آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے, وہ دوسروں کی باتیں. یہ جو الیکشن ہے, آپ نے دیکھا سگے بھائی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. سر بالکل لڑ رہے تھے, لیکن فیصل آباد میں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. آج کریڈٹ دے دیں, آج خدا کے لیے ہماری جیت کو ڈسکریڈٹ نہ کریں. لوگ دیکھ رہے ہیں, اور آپ جیسی خاتون جو بہت ماشاءاللہ کمپیٹنٹ ہیں اور غیر جانبدار ہیں, وہ فوزیہ بی بی نے آف دی ریکارڈ آپ کے بارے میں کہا غیر جانبداری کی حد تک. میں کیا کروں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں شیر کو ووٹ نہیں پڑا, بالٹی کو پڑ گیا. کوئی بات نہیں, بالٹی کو نہیں, دونوں بھائی ہیں نا, دونوں بھائی ہیں, ہم دونوں کو کلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایون آزاد امیدوار. سر آپ کے وزیر کہہ رہے ہیں میں نے شیر کو ووٹ نہیں دیا, میں نے بالٹی کو ووٹ دیا ہے. یہ غلط ہے. میری بات سنیں, یہ اگر ہمارے منسٹر نے کہا, میں اگر ہوں نا, میں اور مجھے اگر میرے بیٹے کو, میرے بھانجے کو, میرے بھتیجے کو میئر بننا ہو, اور پارٹی اس کو کہے کہ نہیں شیر کے نشان کے علاوہ جا کے ووٹ ڈال کے بنانا پڑے, تو میں قطعاً زندگی کنڈیم کر رہے ہیں آپ اس بات کو. میں اس بات کو, اس چیز کو کہ ہمارا منسٹر ہو اور جا کے کسی آزاد امیدوار کو ووٹ ڈالے, میں ماننے. حالانکہ میرا وہ دوست ہے, بھائی ہے میرا, اس کا ریلیشن ہے. لیکن آج ایک تھوڑا سا ہمیں اور جینون طریقے سے ہم نے کسی کا بیلٹ باکس نہیں اٹھایا. سر آپ کو کسی کی تعریف کی ضرورت ہے, آپ کو ووٹ پڑ گیا, آپ کی تعریف کی ضرورت ہے. آپ کی لوگوں نے تو تعریف آج کر دیا نا, فیصلہ کر دیا, مجھے آپ کی تعریف کی ضرورت ہے. ضرور تعریف کریں گے. ایک بات جو میں نے پوچھی تھی, ابھی آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی ساری, سر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنی ایفرٹ کی, آپ نے کہا پرامن الیکشن ہوا, پنجاب کی تاریخ کا یا پاکستان میں پنجاب کی تاریخ کا کہہ لیں, تو یہ آپ کی ایفرٹس آپ کے مخالفین کو نظر کیوں نہیں آ رہی, پی ٹی آئی کو, پیپلز پارٹی کو, پی ایم ایل کیو کو؟ اور کیا اگر حنیف عباسی صاحب آپ یہ کہہ دیں گے کہ جو کچھ ہوا اس میں ہم نہیں تھے سر, تو کیا اس سے بچا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے نا. نہیں, ہم کیا تھے, ہم نے تو پورے پنجاب کے اندر کام کیا نا, وزیر اعلیٰ پنجاب میں, اس کا رزلٹ ان کو مل رہا ہے. پہلے مرحلے میں مل گیا, دوسرے میں بھی مل جائے گا, تیسرے میں بھی مل جائے گا. ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو, تو اس میں تو کوئی, ہاں جہاں تک اپوزیشن کا کام ہے, اپوزیشن کا کام ہی ہے کہ میں نہ مانوں, آپ اچھا کریں. ٹھیک ہے,
فوزیہ قصوری صاحبہ انہوں نے کہا اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ میں نہ مانوں. آج جس انداز میں جس ماحول میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر بلدیاتی انتخابات ہو سکتے تھے؟ چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے نا, اگر آپ اس کو اس سے کمپیئر کریں تو یہ اس سے بہتر تھے اس کی نسبت, چونکہ وہاں تو 25-26 لوگ ہلاک ہو گئے تھے. بہت شکریہ پارس آپ کا. اور پارس دیکھیے جتنی دیر حنیف عباسی صاحب بولتے رہے ہیں بہت خاموشی اور تحمل سے میں بھی سنتی رہی ہوں اور انصار عباسی صاحب بھی سن رہے تھے, تو میں امید کرتی ہوں ان سے کہ یہ اتنی اخلاق ضرور دکھائیں گے کہ تھوڑی دیر خاموش رہ کے دوسرے کو بھی بولنے کا موقع دیں گے. بالکل. دیکھیں پارس, یہ جو آج الیکشن ہوا ہے یہاں پر پنجاب میں, سندھ میں, آپ کو پتہ ہے بہت عرصے کے بعد یہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے 10 سال بعد جماعتوں کے حساب سے, اور یہ بہت بڑی ایک جدوجہد تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف بالکل بہت آگے تھی, ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ تھا, ہماری کیمپین کا حصہ رہا ہے, اور ہم نے ہمیشہ بلیو کیا کہ لوکل گورنمنٹ بہت ضروری ہے, بیکاز یہی وہ ہے گراس روٹ لیول کے اوپر. آپ جب پاور کو ڈیولیوشن آف پاور ہوتا ہے کہ لوگ اپنے محلوں کی, اپنی کمیونٹیز کی خدمت کرتے ہیں, اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو امپاور دیم. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کو پتا ہے کہ جس قسم کے کنفیوژن اور رکاوٹیں اس کے اندر ہو رہی تھیں, یہ کوئی بھی حکومتیں, نہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہ مسلم لیگ کی حکومت, یہ کبھی کرانا ہی نہیں چاہتے تھے. اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو فیصل آباد کے اندر ایک عام, چلیں اب یہ بتائیں فوزیہ قصوری صاحبہ, جس نے بھی کرایا جیسا بھی الیکشن تھا ہو گیا, اب آپ اس سے کیا مطمئن ہیں, یا جو بدعنوانی یا وہ جو آپ سرکاری وسائل کے استعمال کی بات کر رہے ہیں, دھاندلی کی بات کر رہے ہیں, بے ضابطگیوں کی بات کر رہے ہیں, اس میں آپ قصوروار کس کو سمجھتے ہیں, الیکشن کمیشن کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو, چاہے آپ سندھ کی بات کریں یا پنجاب کی؟ پارس میں سمجھتی ہوں قصوروار ہم سب ہیں. جیسا آپ نے کہا یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, سب کی ملی بھگت ہے. پاکستان تحریک انصاف ہے. دیکھیے پارس, ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر الیکشن کے اندر بے ضابطگیاں بھی ہوتی ہیں, دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں, انٹینشنل بھی اور ان انٹینشنل بھی, مگر یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوتے. رہا یہ کہ حکومت کے خلاف الیکشن لڑنا, the writing is always on the wall. لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ رزلٹ کیا نکلے گا. میری اپوزیشن لیڈر ہیں خورشید شاہ صاحب, یہ جدوجہد قائم رکھیں گے, اور بالکل بہت سی زیادتیاں ہوئی ہیں, ایک نہیں بہت سی جگہوں کے اندر. اچھا, یہ ساری زیادتیاں صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہوئی ہیں کیا؟ آج کے بلدیاتی الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف ایک صاف ستھری جماعت بن کے سامنے آئی ہے, آپ لوگوں کی جانب سے کہیں بے ضابطگیاں نہیں ہوئی, آپ لوگوں نے کہیں دھاندلی کی کوئی کوشش نہیں کی؟ پارس جب 2013 کے الیکشن ہوئے تھے تو باشمول یعنی کہ اس کے اندر مسلم لیگ بھی کہہ رہی تھی کہ دھاندلی ہوئی ہے. یہ وہ الیکشن تھے جس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی. پارس یہ میں نہیں کہہ رہی, 2 دن پہلے چینل 92 نے ایک رپورٹ دکھائی جس میں انہوں نے کہا کہ 2015 کے اندر 2 ڈیفرنٹ رپورٹس ریلیز ہوئی تھی ووٹرز لسٹ کی لاہور شہر. بالکل ٹھیک ہے, میرا سوال کچھ اور تھا. الیکشن کمیشن نے لکھائی ان دونوں میں 11 لاکھ فوزیہ صاحبہ, ویسے آپ یہ سمجھتی نہیں ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کو یہ دھاندلی کا نیریٹو چھوڑ کے ذرا دوسرے ٹریک پر آئیں, جو مسائل ہیں ذرا آپ ان کی طرف آئیں, کارکردگی کی طرف آئیں, کیا یہ زیادہ ضروری نہیں ہے؟ اور جو میں آپ سے پی ٹی آئی کی بات کر رہی تھی نا, آج کافی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, آپ کے وہ اشرف سونا صاحب گرفتار ہو گئے ہیں, وہ جو بیلٹ باکس کی بات ابھی حنیف عباسی صاحب کر رہے تھے, اور انہوں نے کارکنوں کو اکسایا بھی بلا کر, تو واقعات تو آپ کی جانب سے بھی ہوئی ہیں, اس کو بھی مانیں. پارس اگر وہ گرفتار ہوئے ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ جو گناہگار ہے اور جو کرائم کر رہا ہے, جو قوم کا مینڈیٹ چھین رہا ہے اور اس کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے, اس کو ضرور گرفتار ہونا چاہیے. میں کسی ایک جماعت کی بات یا نہیں کر رہی ہوں پارس, I'm not talking about KPK پنجاب or anything. We are talking about Pakistan. اور یہ کہنا کہ KPK, میں اب آپ کو 1 سیکنڈ مجھے ایک آخری ہاف منٹ اور دیجئے پارس. یہ جو لوکل باڈیز کی ایکٹ ہے یہاں پر جو پنجاب میں اور یہ سندھ کے اندر, جو پنجاب میں اسپیشلی ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں نہ مالی نہ سیاسی طور پہ
اور نہ ایڈمنسٹریٹو طور پہ انہوں نے لوکل باڈیز کے اندر اپنی لوکل گورنمنٹ کو انہوں نے کوئی اختیارات دیے ہیں نہ میں اس پہ آتی ہوں ذرا آپ اٹھا کے اگر کمپیریزن نچلی سطح پر اختیارات منتقل نہیں کیے اس کا مطلب پھر جیت کیسے گئی؟ ووٹر انہی کو ووٹ کیوں ڈال رہا ہے پھر اگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا؟ اس پہ ذرا پوچھوں گی، لیکن اب تجزیہ ذرا ہونا چاہیے انصار عباسی صاحب کا۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور افسوسناک خبر ہے کہ فیصل آباد میں ایک اور ہلاکت ہو گئی ہے، اب 2 ہلاکتیں ہو گئی ہیں اور عابد شیر علی صاحب کے بھائی ہار گئے ہیں، یہ بھی خبر ہے۔ انصار عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ سر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے اور آزاد امیدوار ہیں ایک طرف، دوسری جانب الیکشن کمیشن اور اس کے انتظامات ہیں، اور پھر یہ پرتشدد واقعات بھی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ ذرا اپنا تجزیہ دیجیے گا اس صورتحال پر۔ دیکھیں اوور آل جو وائلنس ہوا نا اس کے اوپر ظاہر بڑی افسوس کی بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کل کا جو سب سے بڑا ایونٹ تھا جس کو میڈیا نے جس پہ بڑی ایگزیجریشن کی، آسمان پہ لے گیا اور وہ کچھ کیا جو عمران خان اور ریحام خان کے ڈائیورس کے بارے میں، جو پولیٹیکل پارٹیز کا رول تھا، بے شک وہ پرائم منسٹر نواز شریف ہوں، پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بہت اچھا وہ ہوں، ایم کیو ایم کے لیڈر ہوں، ایون جے یو آئی کے دیکھیں، ان سب نے کہا کہ اس معاملے میں ہم بات نہیں کرتے، اور ہم میڈیا والوں نے ایسی تیسی کر کے رکھ دی، یعنی ہم نے شیطانوں والا رول ادا کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رول کل پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز نے کیا، اس وائلنس کو اگر روکنا ہے تو سیاسی ڈفرینس آف اوپینین کو آپ ذاتی دشمنی مت بنائیں، اس کو آپ اس حد تک مت لے کے جائیں کہ لوگ ایک دوسرے کو ماریں اور پھر گولیاں ماریں۔ اب دیکھیں جس طرح خیرپور میں ہوا، جیسے ابھی فیصل آباد بتا رہی ہیں، اور جس طرح لوگ ویسے دیکھیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ صرف میئر ڈفرینس اوپینین کے اوپر کہ جی ایک بندہ پی ایم ایل این کا ہے، دوسرا پیپلز پارٹی کا ہے، تیسرا پی ٹی آئی کا، اور گھروں میں لوگ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک دوسرے کو گربان پکڑ لیں۔ سو یہ میسج کہ جی ٹالرنس ہونی چاہیے، یہ ٹاپ لیول سے آنی چاہیے، ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز جو لیڈر ہیں ان کو یہ سکھانا چاہیے کہ اس کو برداشت کریں ایک دوسرے کو۔ یہاں پہ ود ان پارٹی ٹالرنس نہیں ہے انصار عباسی صاحب، اور پولیٹیکل پارٹیز کا بتائیے کردار کہ کیا کرنا چاہیے، ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سر کے پی کے میں الیکشن ہو گئے، پہلا مرحلہ سندھ و پنجاب میں ہو گیا، دوسرا بھی ہوگا، تیسرا بھی ہوگا، تو ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ ہمیں بتایا جاتا ہے بہترین انتظامات اور عادی بنا دیا ہے بدترین انتظامات کا۔ دیکھیں ایک تو بات یہ، دوسرا جہاں تک انتظامات کی بات ہے، پرائمریلی رسپانسبلٹی ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ جی جی اب دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مجھے اس لیے ہمدردی ہے کہ جو امپاورمنٹ ان کی ہونی چاہیے ان کو امپاور کبھی کسی نے نہیں کیا۔ ان کو اتنا اختیار ہونا چاہیے وہ چیف سیکرٹری کو ریموو کر سکیں، آئی جی کو ریموو کر سکیں، کسی کو بھی وہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے۔ جب تک آپ ان کو اختیار نہیں دیں گے، دیکھیں جب پی ٹی آئی نے الیکشن کروایا اس وقت بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا، کے پی کے میں کہ جی وہاں تو ریگنگ ہوئی۔ جی بالکل۔ اب یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے، جو سندھ میں ہے وہاں پہ بھی جو ہار رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ سو اس لیے اگر آپ کو چاہ رہے ہیں کہ بہتر ہوں، لیکن ایلیگیشن لگتے رہیں گے پھر بھی، لیکن دیکھیں عابد شیر علی کہہ رہے ہیں روز رزلٹ نہیں دے رہا۔ دیکھیں امپاورمنٹ بہت ضروری ہے کہ آپ امپاور کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان دا فیشن جس طرح انڈیا میں کام کرے الیکشن کمیشن۔ ایک جو چیز جو ابھی تک جو اس طرح ریزلٹس آ رہے ہیں جس کا مجھے ایک تھوڑا سا افسوس ہے، ظاہر ہے ان کی خوشی ٹھیک ہے بنتی ہے، ان کی پارٹی جیت رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی آلموسٹ سویپ کر رہی ہے انٹیریئر سندھ میں۔ جی بالکل بالکل۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چیلنج جب تک نہیں ہوگا نا، جب تک ڈومیننٹ پولیٹیکل پارٹیز، آپ دیکھیں جیسی بھی پرفارمنس ہے، کیا پنجاب سے میرا گلہ یہ ہے کہ کیا یہاں پہ ریفارمز جو ہونے چاہیے تھے ہوئے؟ میری ذاتی رائے میں نہیں ہوئے۔ سندھ کے جو حالات ہیں آپ خود دیکھ لیں، دیکھیں سندھ کے حالات دیکھ لیں، اور سندھ میں پیپلز پارٹی نے سویپ کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل پارٹی، اور یہ مجھے تھوڑا سا افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ پولیٹیکل پارٹی سویپ کر رہی ہیں جن کی پرفارمنس فرض کریں اس طرح آئیڈیل نہیں ہے، اور خاص طور پہ سندھ کی آپ دیکھ لیں، خود حالات دیکھ لیں، تو اس طرح مجھے بتائیں کہ بہتری کیسے آئے گی؟ سر لیکن میں یہاں پہ ایک سوال کروں آپ سے بھی، جو آپ نے بات کی، دیکھیں اگر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتتی ہے اور پنجاب میں مسلم لیگ نون جیتتی ہے، تو یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ پھر لوگ ان کی پرفارمنس سے مطمئن ہے، خوش ہے، تو ان کو ووٹ دے رہے ہیں، یا پھر یہ سمجھے کہ آپشن نہیں ہے کوئی قابل قبول ان کے پاس؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری کامیابی، میری اور آپ کی کامیابی کس چیز میں ہے؟ دیکھیں ہماری کامیابی اس چیز میں ہے کہ یہ پریشر میں آئے کہ یار ہمیں لوگوں نے ووٹ کیوں نہیں دیا جس طرح کہ ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ ہاریں گے تو پریشر میں آئیں گے، میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا، ہار ہی نہیں رہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں، ایک جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی کیوں ووٹ دے رہے ہیں ان کو یا پیپلز پارٹی کو کیوں دے رہے ہیں، میرا یہ گلہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ جو بھی کوئی سیکنڈ آپشن کوئی بھی ہو یا ان کی طرف لوگ کم ووٹ دیں، میرا خیال ہے کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا بات ہے کہ آزاد کیوں اتنے جیت رہے ہیں، وہاں پہ شیر کیوں نہیں جیت رہا پنجاب میں، آزاد کیوں جیت رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ان کو تھوڑا سا چیلنج ہونا چاہیے تاکہ ان کی اپنی پرفارمنس بہتر ہو، ورنہ تو یہ کہیں گے کہ جی ہم
جو مرضی کر لیں ووٹ تو ہمیں ہی پڑنے. سر کیا آپ ایسا سوچتے ہیں حنیف عباسی صاحب؟ NA-122 میں بھی دیکھا مارجن بڑا کم تھا, اس وقت سوچا آپ نے؟ میری بات جمہوریت کے اندر تو یہی کچھ ہوتا ہے کہ جس کو ووٹ زیادہ پڑتا ہے وہ جیت جاتا ہے. میں کوئی اور نیا انصار عباسی صاحب ہمیں کوئی سسٹم بنا کے دیں جس سسٹم کے تحت ہم حکومت بھی چلائیں, الیکشن بھی کرائیں, تو شاید کسی کی باری آ جائے. لیکن ایک بات میں آپ کی طرف جو آپ نے بڑی اچھی کی, اور دیکھیں نا, اگر ہمارے لیڈر نے کل کہا کہ نہیں بھی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی, تو ہمارے کسی شخص نے ایسی بات نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کے علاوہ. اور پھر ایک اور بات میں واقعہ سناؤں, پوری قوم کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں. میں عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن لڑا, اور جس دن میرے حلقے کے اندر میاں نواز شریف کا جلسہ تھا اسی دن وہ گرے لاہور کے اندر. تو میں تقریر کرنے کے لیے بڑا ڈائس کی طرف, تو مجھے میاں نواز شریف نے بلا لیا. یقین مانے مجھے بلا کر کہنے لگے کہ حنیف عباسی عمران خان کے متعلق کوئی بات نہ کرنا. یعنی جس کے خلاف میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں, میرا کل الیکشن ہے, تو میں اس کے خلاف اپنی 25 منٹ کی تقریر کے اندر ایک لفظ نہیں بولا. آپ اندازہ لیں, اس کو کہتے ہیں لیڈر. ہاں ایک طرف اگر آپ لیڈر یہ کہہ رہا ہو کہ میرے ٹائیگر موٹر سائیکلیں پکڑ لو اور جانے نہ دینا ڈبوں کو, اور ڈبوں کے اوپر بیٹھ جانا اور فلاں کر دینا, یہ آپ دیکھیں. اگر میں اپنے حلقے کے اندر اپنے کارکن کو کہوں کہ تم نے ڈبے سے اٹھنا نہیں ہے جب تک جیتو نہیں. سر وہ اس لیے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نون لیگ کے ہوتے ہوئے شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے. دیکھیں میری بات سنیں, 246 کے اندر باہر اوپر نیچے ہر جگہ رینجر کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے, یہی ڈیمانڈ تھی ان کی. 122 میں بھی ان کی یہی ڈیمانڈ تھی, اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جگہ فوج ڈبوں کے ساتھ آئے, فوج ڈبوں کے ساتھ واپس جائے. سنیں تو صحیح نا, وہ بھی پوری ہو گئی. گلگت بلتستان بھی پورا ہو گیا, کلین سویپ ہو گیا نا. کینٹونمنٹ کے اندر وہ بھی ختم ہوگی ساری کہانی. کینٹونمنٹ کے الیکشن بھی ہو گئے, گلگت بلتستان کے بھی ہو گئے, 17 بائی الیکشن بھی ہو گئے. ذرا سنتی جائیں ذرا, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کون سا فارمولا لائیں کہ لوگ ان کو ووٹ دیں. وہ ایک ہی طریقہ کار ہے. دیکھیں وہ ہے جو بات ابھی پرفارمنس کی. بھائی جان تھیسس جتنے مرضی لکھ کے نا, یہ کتابیں نہیں سن, میں انہیں کے جواب دینے لگا ہوں. میں ان کی بات نہیں کر رہا, یہ تو انویسٹیگیٹر مطلب جرنلزم کے ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا نام دیا ہوا ہے. میں بات کر رہا ہوں تھیسس لکھنے والوں کا. ان کی کتابیں وہیں پہ تھیسس پڑھے رہتے ہیں. جو پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے کام آتی ہیں وہ جا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اور حقیقی معنوں میں آپ کو بتاؤں, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کی قبر میں نہیں جانا. یہ تو بات ہے. ان تینوں وزراء اعلیٰ کے مقابلے میں اگر اس کی کارکردگی ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ, میں انصار بھائی صاحب کے ساتھ میرے بھائی ہیں, میں ان کے ساتھ جس دن کہیں میں آ کر بیٹھ کر روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر جس چیز پہ کہ پنجاب کے اندر 7 سال میں ہوا کیا ہے, میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ جو لوگ سنیں, آپ گورننس کی بات کریں, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو KPK میں نمبر دیے. میری بات سنو, اس میں 78% اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہیں. لیکن چھوڑ دے سروے, میرا سروے گلگت بلتستان ہے. پارس میری بات سن لیں, میرا سروے گلگت بلتستان ہے. کینٹونمنٹ کے الیکشن ہے, لوکل باڈیز کے الیکشن ہے, بائی الیکشن ہے. میں پریکٹیکل سیاسی کارکن ہوں. میری بات ذرا غور سے سنیے گا. اس وقت اس ملک کے اندر اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب نمبر 1. اچھا ٹھیک ہے, اب سنتی جائیں. وفاداری اور لیڈرشپ اور میچورٹی میاں نواز شریف کے اندر. اور میں نے میٹرو کی انوگریشن پہ ایک بات کی تھی, میں نے کہا تھا کہ چند جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں انہوں نے اگر میچورٹی حاصل کرنی ہے یا سیاست کو سیکھنا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں فوزیہ بی بی سے اچھی چیز لے لوں یا انصار عباسی صاحب سے اچھی چیز لے لوں یا آپ سے. وہ 3 مہینے کا کورس, زیادہ لمبا نہیں میں بتاؤں گا, 3 مہینے کا کورس وزیر اعظم ہاؤس میں کریں. اگر آرام نہ آ جائے ان کو اور اگر وہ کامیابی حاصل نہ کریں تو آپ پارس میرا گریبان پکڑ لیں, اچھی انشاءاللہ تربیت ہوگی. نمبر 1 CM, نمبر 1 PM, سب کا آپ کو بتا رہے ہیں. اتنی زبردست بہترین نمبر 1 پارٹی آپ کے سامنے, اور کورس بھی بتا دیا انہوں نے. آپ کچھ کہیں گی اس پہ, میں پھر بریک لینا ہے مجھے. جی پارس, جبھی تو پاکستان کے اتنے نمبر 1 حالات ہیں, جبھی تو پاکستان کے اندر پاورٹی لیولز اتنے ہائی ہیں, جبھی تو پاکستان کے اندر جاب لیسنس اتنی ہے, جبھی تو ہمارے لوگ صاف پانی پینے کا صاف پانی کے لیے ترستے ہیں. پارس یہ وہ جماعتیں ہیں جو 40 سال سے سیاست کر رہی ہیں اس ملک کے اندر. اگر ان کے پاس اتنا تجربہ تھا, اگر ان کے پاس اتنا علم ہے, اگر ان کے پاس اتنی دیانتداری ہے تو آج تک ہمارے ملک میں مضبوط ادارے کیوں نہ بن سکے؟ کیوں 40 سال سے جب یہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں
کسی نہ کسی فارم میں پارس. تو کیوں نہیں آج پاکستان کے اندر ادارے ایسے تھے جو ہمیں کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو برا نہ کہنا پڑتا؟ کیوں نہیں ایسے ادارے تھے جو صاف شفاف الیکشن کروا سکتے؟ کیوں نہیں ایسی پولیس تھی جو ہمارے شہریوں کی جانوں کا تحفظ کر سکتی تھی، بجائے اس کے کہ جب شہری باہر نکلیں گھروں میں بھی بیٹھے رہیں، باہر بھی نہ نکلے تو گولیاں کھا کھا کے شہید ہوتے رہیں اور مرتے رہیں؟ یہ کون سی حکومت ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں؟ بھائی ہم اس ملک کے اندر خوشحالی چاہتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے یہ بھی چاہتے ہیں، مگر I'm sorry ان کا فارمولا is not for the people of Pakistan. کون سی حکومت یہ سکھانا چاہ رہے ہیں؟ میں ذرا بریک کے بعد اب ان سے پوچھوں گی کہ وہ مقابلہ کر سکیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ذرا جانیں گے کہ جو پنجاب کو پولیس اسٹیٹ کہا جا رہا ہے نا، تو یہ اس تاثر سے جان کیسے چھڑائیں گے؟ اس کا جواب نہیں دیا تھا آپ نے انصار عباسی صاحب. یہ نہیں دیا تھا کہ آپ ہماری جیت کو پولیس اسٹیٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے، عمران خان کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے بہت کچھ کہا ہے خدا کے لیے، سرکاری وسائل سے ان کی بات پہ اب کون یقین کرتا ہے؟ کوئی یقین کرتا ہے عمران خان صاحب کی بات پہ؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، میری طرف دیکھیں، بریک لے لوں پہلے، میری طرف دیکھیں، میں آپ ہی کی طرف دیکھیں. عمران خان صاحب کی بات پہ اب کوئی یقین کرتا ہے؟ مجھے پہلے یہ بتائیں. پہلے آپ یقین کرتی ہیں؟ آپ یقین کرتی ہیں؟ بھئی ہم تو سب پہ یقین کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں. اس طرح تو نہ کریں. چلے کہ ہمارا کام رائے دینا نہیں ہے. ٹھیک، میں اچھا بریک لے لوں، ذرا بریک لیتے ہیں نیوز بیٹ. بریک کے بعد فوجی صاحب بات کر دیجیے گا. اچھا انصار عباسی صاحب، ابھی آپ نے دیکھا کہ بریک میں بھی زیادہ تر بات جو ہے وہ رزلٹ پہ ہی ہوتی رہی ہے. حنیف عباسی صاحب خوش بہت ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی مبارکباد دیں، میں بھی دوں، لیکن ہم جب تک رزلٹس آئیں گے تب تک تو کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ دینا چاہیں گے مبارکباد سر؟ اور ایک بات، کیا وجہ لگ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ایم ایل این کو کوئی سرپرائز نہیں دے سکی؟ ان کی کارکردگی ہے یا جو انہوں نے ٹکٹس دیے امیدواروں کو وہ بالکل صحیح دیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مبارکباد کی، اگر یہ جیتتے ہیں تو ظاہر مبارکباد ساری دنیا ان کو دے گی، اس میں تو ایسی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات جو شروع میں فوزیہ صاحبہ نے کی نا، بڑی ریلیونٹ ہے کہ کیا جب آپ لوکل گورنمنٹس کو قائم کرتے ہیں تو کیا آپ ان کو امپاور کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ چونکہ عمران خان نے کے پی میں کیا، ابھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ امپاورڈ ہیں کہ نہیں. ایک نمبر بات یہ. اور پنجاب میں اور سندھ میں، اور میرا یہ خیال ہے کہ امپاورمنٹ بہت ضروری ہے، لیکن چیلنج بہت بڑا ایک تو پولیٹیکل ول ان ظاہر ہے مسنگ رہی ہے ہمیشہ. آپ تو الیکشن بھی نہیں کرانا چاہتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا جو لوکل گورنمنٹس کی امپاورمنٹ کے لیے جو ایڈمنسٹریٹو مشینری وہاں پہ ریکوائرڈ ہے، بیکاز دیکھیں اگر آپ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ جگہ آفیشیل مشینری ہے ہی نہیں، تو کیسے وہ چلے گی، کیسے کام کرے گی؟ جو کہ اس وقت ایگزسٹنگ سسٹم جو ہمارا پاکستان میں ہے، پنجاب میں خاص طور پہ جو آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ، مجھے نہیں پتا کے پی میں انہوں نے کوئی وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو مشینری انسٹال کر دیا کہ نہیں، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس، لیکن پنجاب میں نہیں ہے تو سندھ میں بھی نہیں ہے. تو کیسے آپ اس مشینری کو لے کے آئیں گے کہ ضلع کونسل میں یہ چیز کہ جی اسکیمز کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی، وہاں پہ آفیشیل مشینری. لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں خوف کیا ہے؟ وہاں خوف یہ ہے کہ جو لوکل جو باڈی کی آپ بات کر رہے ہیں، جو لوکل گورنمنٹس ہیں نا، ان کو آمر استعمال کرتے رہے ہیں. یہ خوف ہے شاید جس کی وجہ سے یہاں پر اتنا. دیکھیں وہ تو ہوتا رہا ہے. اور میں اس میں چھوٹی سی ایک بات، چونکہ قصوری صاحبہ نے انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کی بات کی، میں آپ کو بتاؤں انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کا جو سب سے بڑا رکاوٹ پاکستان میں رہی وہ انٹرونشن ملٹری کی ہمیشہ رہی. اور ایون ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تھا نا کہ جی میاں صاحب نے نواز شریف کو زرداری صاحب کو بولا، زرداری صاحب نے ان کو بولا، میں کہتا ہوں کہ جب تھریٹس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوں تو اگر یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے، یہ بہت پازیٹیو بات ہے. اور میں قصوری صاحب سے یہ کہوں گا کہ جو غلطی 2014 میں پی ٹی آئی نے کیا کہ کسی کے اشارے کے اوپر جو بات کی گئی، اس قسم کے جب ڈیولپمنٹس ہوں گی تو انسٹیٹیوشن کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتے. میں آپ کو 2.5 سال میں آپ کے خیال میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو ہمارے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرے؟ دیکھیں ایز فار ایز the government is concerned انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے ریفارمز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں ریفارمز تو انہوں نے 2.5 سال میں مجھے بتائیں کوئی ایک ریفارم کیا ہو؟ فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی ایک ریفارم کیا ہو مجھے بتا دیں. کوئی ایک بتا سکتے ہیں؟ کوئی ایک 500 کے قریب ہے. ٹائم آپ کو بڑا چاہیے، 500 کے قریب ہے ٹائم چاہیے. ایک ٹیکس میں کیا ریفارم کیا؟ 500 کو چھوڑیں. ایک سیکنڈ پارس میں جو بات ابھی یہ کر رہے تھے نا لوکل باڈیز کی، لوکل باڈیز کی 500 بتا دوں گا. میں جو بھی بات آپ سے کروں گا نا، جیسے اس دن میں نے بھگایا تھا، وہ کہہ رہے تھے اتنا ہو گیا، تو میں نے آپ کو کہا بتائیں کل لے آئیں پروگرام میں.
میں آ جاؤں گا آپ کے پاس. میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوکل باڈیز کی انہوں نے بات کی. انصار بھائی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جائیں جا کے پوچھیں اپنے تمام جرنلسٹ جو وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کہ ان کے ڈسٹرکٹ ناظم, ان کے ٹاؤن ناظم بیچارے رو رہے ہیں, اور ڈی سی او ان سے اوتھ لینے نہیں آیا, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وہ بھی قوانین بن رہے ہیں. بھائی صاحب میں نے یہ بات کی, کیا وہاں پہ مشینری, مجھے نہیں پتا قوانین ابھی بن رہے ہیں, وہ بنے نہیں ہیں. لیکن دیکھیں, جب تک آپ یونین کونسل اور اس لیول پہ جب تک آپ مشینری, آفیشیل مشینری نہیں رکھیں گے, یہ جو آپ ہمارا یہ ہے نا کہ ڈیوالو ہوں گی پاورز, وہ نہیں ہو سکتی. تو کیا کے پی نے کر لیا ہے اور کیا پنجاب کرے گا, یہ چیلنج ہے اصل. ٹھیک, لیکن دیکھیں انہوں نے اپنے جو ان کے فنڈز ہیں نا اس کا 30% مخصوص کر دیا. وہ تو آپ نے بھی کہہ دیا. فوزیہ صاحبہ ذرا, ہم نے بھی کہہ دیا. نہیں, وہ اچھی بات ہے کہہ رہے ہیں, لیکن پہلے سال میں آپ کو بتایا کہ کے پی کی جو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ 80% آف دا ڈیولپمنٹ لیبس ہو گیا. بھئی سڑکیں بنا دیتے, کوئی اسکول بنا دیتے, کچھ بنا دیتے, لیکن وہ لیبس ہو گیا. ہاسپٹل ٹھیک کر دیتے. یہ زلزلے میں بیچارے لوگ باہر برآمدے میں ساری بات فوزیہ صاحبہ کارکردگی کے اوپر ہی آ رہی ہے. جس کی کارکردگی بہتر ہے اسے ہی ووٹ پڑتا ہے. کہ یہی تو وجہ نہیں ہے کہ آپ کوئی سرپرائز نہیں دے سکے مسلم لیگ نون کو, یا ابھی کیونکہ ابھی ریزلٹس پورے نہیں آئے ہیں, آپ کے خیال میں آپ کچھ دے سکتے ہیں؟ پارس دیکھیے, 5 سال پہلے حکومت میں تھی ان کی یہاں پر, یہ ایک ان کی کنٹینیو کر رہی ہے حکومت پنجاب کے صوبے کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ کوئی نئے نہیں ہیں. انہوں نے ہمیشہ کلیم کیا کہ جی ہمارے پاس بہت تجربہ ہے. اس کے باوجود چاہے آپ ایجوکیشن دیکھ لیں, آپ ان کی پولیس دیکھ لیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن یا کرائمز کی آپ دیکھ لیجئے پنجاب کے اندر کیا نوعیت ہے. تو لہٰذا اتنے کوئی ایکسائٹنگ ریزلٹس نہیں ہیں جن کے اوپر آپ کہیں کہ جی بہت بڑی ہماری کارکردگی تھی. میں آلریڈی اس کے اوپر بات کر چکی ہوں. دیکھیں پارس, بات یہ ہے کہ اٹس ناٹ اے کمپٹیشن بٹوین پنجاب اینڈ کے پی کے. یہ پورا پاکستان ہے, یہ ہم سب کا ملک ہے. ہم سب نے اس کے اندر وہ باتیں کرنی ہے اور وہ جستجو کرنی ہے جس سے ہم اپنے ملک کو امپروو کر سکیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات پارس, ایک سیکنڈ, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں, ہمیں اپنے الیکٹرل پروسیسز کو صاف شفاف کرنا پڑے گا. دھاندلی نہیں چلے گی, لوگ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. میں وہی اب جاننا چاہ رہی ہوں, آخری بات آپ تینوں کا کومنٹ اس پہ. انصار عباسی صاحب, کیا وجہ ہے سر جو ریزلٹس ہیں ہم لوگ ان کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم اپنی شکست کو اور دوسرے کی جیت کو کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں, میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو اس میں قصور پولیٹیکل پارٹیز کا ہے, کسی اور کا قصور نہیں. آپ نے کیا الیکشن کمیشن کو اتنا امپاور کیا جس طرح انڈیا کی امپاورڈ ہے, نمبر 1 بات. دوسرا دیکھیں, میرا صرف یہ جو ویسے جو فوزیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں نا, اوور آل ظاہر ہے ان کا ایکسپیرینس پی ایم ایل این کا بہت زیادہ ہے اور ان کو جس طرح پرفارم کرنا چاہیے تھا. گلا ان سے یہ ہے کہ کیا 2.5 سال انہوں نے ریگنگ کے اوپر ضائع نہیں کیے. ریگنگ یہی بات میں, اور اگر ریفارمز کے اوپر پریشر ڈالتے گورنمنٹ کے اوپر, اوور آل ٹوٹل ریفارمز ایجنڈا, ریفارم ایجنڈے کی بات, تو سارا میڈیا پورا پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا. بالکل. ایک بات, جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں جو ووٹس پڑے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کسی پارٹی کے مستقبل کا تعین کریں گے؟ چونکہ اگلا 2018 کا الیکشن ہے, اور کس چیز, کون سی چیز کو, کون سا انڈیکیٹر ہے. ایک دوسری بات, میں ان سے بڑی ہمدردانہ, جیسے انصار بھائی صاحب نے کہا, میں ہمدردانہ فوزیہ بی بی کے ذریعے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہوں گا کہ خدا کے لیے اسمبلی میں جائیں, اپنا رول ادا کریں. لوگوں نے آپ کو ووٹ اس کام کے لیے دیے ہیں, جلسے جلوسوں کے لیے نہیں دیے. ٹھیک, ٹائم میں دو ریفارمز بتا دیں بس. وہ 500 بتا دیں, 500 آپ ایک نہیں بتائیں گے آپ کو. اگلے فوزیہ قصوری صاحبہ, انصار عباسی صاحب اور حنیف عباسی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے